शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। प्राउड ऑफ इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजकर हुक्म फरमाते हैं कि पूरी जन्नत सजा दी जाए, क्योंकि आज की रात आसमान के सितारों, दुनिया के रातों दिन, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वज़न और रेत के ज़र्रों की तादाद के बराबर मैं अपने बंदों को बख्शिश दूंगा। शाबानुल आज़म की 15वीं शब को शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है निजात की रात। उस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर चीज़ का फ़ैसला हो जाता है और अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात में तक़सीम रिज़्क़ फरमाते हैं। साल में उनसे सरज़द होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से फ़रिश्तों को बाखबर फरमाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान को आसमाने दुनिया पर जलफ़े अफ़रोज़ होते हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उस रात बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं। अल्लामा कुर्तबी मालकी फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन उमूर के लोहे महफूज से नकल करने का आगाज़ शब रात से होता है और इख्तिताम लैलतुल क़दर में होता है। शब रात की रात, चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक़ करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसार फरमाते हैं कि लैलतुल क़दर के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बरात और दूसरी शब क़दर। फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन में होती हैं। इरशाद बारी ताला है कि कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारक से 15 शाबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले अफराद, फ़ौत होने वाले अफराद और हज करने वाले अफराद सबके नामों की फ़हरिस्त यानी एक लिस्ट तैयार की जाती है और जिसकी तामील में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। अक्सर उलमा की राय ये भी है कि मज़कूरा फ़हरिस्त की तैयारी का काम लैलतुल क़दर में मुकम्मल होता है, अगरचा इसकी इब्तिदा यानी शुरुआत आगाज़ 15वीं शाबान की शब से होती है। अल्लामा कुर्तबी मालकी फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन उमूर के लोहे महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बरात से होता है और इख्तिताम लैलतुल क़दर में होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो उन्होंने यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया,
کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ پھر ارشاد ہوا، آئندہ سال میں یعنی آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئندہ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقرر ہوا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے لکھا ہے ان تک پہنچتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے جمع کرنے، دولت کا انبار لگانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ غفلت زدہ انسان یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے، یہ سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے، کیونکہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، جبکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ رات گزرنے والے سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کی حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتے ہیں سوائے بدکار عورت مشرک کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان تشریف لائے تاکہ آپ مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلاۃ کے معنی مدد و نصرت اور استغفار کے، اور مومنوں کی طرف سے صلاۃ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق و رحمت کے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام پہنچانے کے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزرے ہوئے اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتاری جاتی ہیں۔ بہت سارے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والا خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر مالک مکان کی
موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اس رات میں خدائے پاک دن ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل خاص سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور عرض کیا، صاحب مداح عظیم اپنا سر اٹھائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آ کر آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا کے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اسی رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، شروع رات سے فجر کے شروع ہونے تک بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو اس عظیم رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، وہ ہم سب کو بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔